बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं खुरम गर्जेज़ी एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी लेके सच न्यूज़ का लाइव क्लिनिक हर हफ्ते मंगल से जुमेरात 3 दिन आप लोगों की खिदमत में हाज़िर होते हैं 4 बजे सच न्यूज़ पर। और जनाब बात की जाती है आप लोगों की सेहत के बारे में, बीमारियों के बचाव के सिलसिले में है, मैनेजमेंट, तमाम चीज़ें जो आपकी हेल्थ से जुड़ी हैं उस पर हम लोग बात करते हैं। कोशिश की जाती है प्रोग्राम में मुल्क के, पाकिस्तान के माहिर और अथेंटिक हेल्थ प्रोफेशनल्स को दावत दी जाए ताकि एक सही इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुँचाई जा सके मुख्तलिफ बीमारियों के सिलसिले में। और हम लोग मुख्तलिफ मौज़ूआत आपकी खिदमत में लेके आते हैं, लाइव आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं ताकि आप लोग प्रोग्राम में शामिल हो सकें। कॉल करने के लिए नंबर हमारे नोट कर लें 0512321200 और 0512321203, दोनों नंबर हमारे एक्टिव हैं, आप कॉल कर सकते हैं, अपना सवाल पूछ सकते हैं। जनाब आज दोबारा एक अहम मौजू को लेके हम आप लोगों की तरफ आए हैं और बात हम लोग करेंगे जी डिलेड स्पीच, यानी बच्चे जब बोलना का मालूम का शुरू हो रहा होता है तो उसमें डिले होना, उसमें लेट हो जाना, कुछ बच्चे सही तरह बोल नहीं पा रहे होते। क्या वजह है, क्यों ये होता है और फिर इसमें क्या हेल्प की जा सकती है? कोई प्रोफेशनल हेल्प मौजूद है या नहीं, सिर्फ वेट किया जैसे कि हमारे यहाँ कहा जाता है कि जी अभी एज नहीं हुई, अभी थोड़ा कुछ अरसे बाद बोलने शुरू हो जाएगा, फलां बहुत सी चीज़ें। तो इस पर हम लोग आज बात करेंगे। हाजरा नवाज़ हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। हाजरा स्पीच पैथोलॉजिस्ट हैं, स्पीच थेरेपिस्ट हैं, शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में रिहैबिलिटेशन डिपार्टमेंट में अपनी खिदमत अंजाम दे रही हैं। हाजरा से हमने टाइम लिया है इस मौजू पर बात करने के लिए। चलेंगे हाजरा की तरफ, गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। आपको कोई सवाल है तो कॉल करें, अपना सवाल पूछे। सलाम अर्ज़ करता हूं हाजरा आपकी खिदमत में। थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। जब हमेशा अक्सर हम लोग बात करते हैं डिलेड स्पीच के सिलसिले में और जो इश्यूज़ आते हैं, रीजंस पे भी हम लोग वक्तन फ़वक्तन बात करते रहते हैं। आज हम शुरू करेंगे कि क्या एक थेरेपिस्ट के पास या पैथोलॉजिस्ट के पास जब एक बच्चा, पेरेंट्स एक बच्चे को लेके जाते हैं तो आप कैसे उसका प्रोटोकॉल क्या है, क्या डील करते हैं, कैसे शुरू में क्या होता है और फिर क्या थेरेपीज़ और चीज़ें हैं जो इसके ज़रिए आप हेल्प कर सकते हैं? जब एक पेरेंट अपने बच्चे को लेके आ रहे हैं तो सबसे पहले उसकी असेसमेंट की जाती है। ठीक है। अब उस असेसमेंट में क्या है कि हम देखते हैं कि डिलेड स्पीच क्यों है बच्चा, उसके रीजंस क्या हैं। सबसे पहले हम कॉजेज़ को फाइंड आउट करेंगे। अगर हम कॉजेज़ को फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं तो ऑब्वियसली कोई थेरेपी उसके लिए इफ़ेक्टिव नहीं है। अब उसके कॉजेज़ बहुत डिफरेंट हैं। जैसे कि अभी आपने बात किया है कि बहुत सी फैमिलीज़ ऐसी हैं जो कहती हैं कि अगर बच्चा नहीं बोल रहा नो प्रॉब्लम, कुछ अरसे के बाद ये बात करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है। डिले हो जाता है इस तरह से बच्चा। अब अगर हम देखें तो जब बच्चा 2 इयर्स अपने कंप्लीट कर लेता है तो वो 50 वर्ड्स बोलना शुरू कर देता है। अच्छा। और 2 सेंटेंसेस भी वो बोलना स्टार्ट कर देता है। जब इसी तरह 3 इयर्स पे पहुंचता है बच्चा तो 1000 वर्ड्स की वोकैबुलरी उसके पास होनी चाहिए। ठीक है। अब पेरेंट्स को ये नोट करना चाहिए कि इस एज पे अगर उनका बच्चा नहीं बोल पा रहा है, अपने माइलस्टोन्स को अचीव नहीं कर पा रहा है, तो उनको एक स्पीच पैथोलॉजिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए। ठीक है। अब उसके लिए हमने क्या करना है कि जब बच्चा हमारे पास आया हमने रीजंस को फाइंड आउट किया। अब ठीक है। फैमिली जस्ट लाइक जेनेटिकल प्रॉब्लम्स हैं, अच्छा। किस टाइप के हैं वो, उनको हमने फाइंड आउट करना है। हेयरिंग प्रॉब्लम तो नहीं है बच्चे का, हेयरिंग इश्यूज को डील करना है। ऑटिज्म को अगर हम देखें तो ऑटिस्टिक बच्चे मोस्टली डिलेड स्पीच होते हैं। अच्छा। तो उनके लिए हमें बहुत सी डिफरेंट टेक्निक्स को यूज़ करना पड़ता है। उनके लिए हमें एक स्पीच थेरेपिस्ट चाहिए, उसके साथ साथ हमें एक साइकोलॉजिस्ट भी चाहिए है, उसके साथ हमें ऑक्यूपेशनल थेरेपी भी चाहिए। और अगर ऑटिस्टिक बच्चा वो जो कि जिसको वॉकिंग प्रॉब्लम है, वो चल नहीं सकता, उसके लिए एक फिजिकल थेरेपिस्ट भी उसको चाहिए होगा। तो ये एक पूरा टीम वर्क होता है जिसके साथ हम किसी भी बच्चे को मैनेज कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा हाजरा, जहाँ तक ये बात थी कि बच्चा नहीं सही तरह बोल रहा, अच्छा ये कौन डिसाइड करेगा कि बच्चा सही तरह नहीं बोल रहा? कि आपने अभी तो बता दिया कि इतने वर्ड्स, पेरेंट्स को अक्सर नहीं पता होता कि जी एग्जैक्ट किस एज में, किस एज में वो जो है बच्चा बोलना शुरू करेगा, सेंटेंसेस कब बोलेगा। हम लोग को एक बस नॉर्मल सा एक नॉलेज होता है इस सिलसिले में, एग्जैक्ट नॉलेज नहीं होता। तो ये भी क्या चेक करवाने के लिए कि बच्चा ठीक बोल रहा है, टाइम पे है, नहीं है, इसके लिए भी क्या स्पीच पैथोलॉजिस्ट के पास आना होता है? हाँ जी, अगर देखिए उसमें ना हमारे फैमिली में बहुत से बच्चे होते हैं, हमने उन्हें देखा कि बच्चे किस एज में बच्चे ने बैबलिंग की, मैमलिंग किस एज में की स्टार्ट की। कुछ मंथ्स का बच्चा अब अपने स्पीच माइलस्टोन्स को अचीव करता है। अब वो किस तरीके से कर रहा है, पेरेंट्स बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं उस चीज़ को। अगर पेरेंट्स ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हैं तो उस सूरत में उनको
چیک کروانا ہے. ہاں جی مزید بات کریں گے, معذرت کے ساتھ کالر ہیں, کال لے لیتے ہیں, اس کو گفتگو آگے بڑھاتے ہیں. جی پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں, کون بات کریں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے گا, کیا پوچھنا میں چاہیں گی؟ مسز نقاش بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی کیا پوچھنا چاہیں گے؟ مجھے اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھنا تھا. وہ 2 ایئر ابو ہو گیا لیکن کچھ ورڈ ہی بولتا ہے, جیسے مما, بابا, نانا اور پاپا, بس اس طرح بولتا ہے. اس کے علاوہ کچھ ورڈ نہیں بول رہا. تو اس کے لیے مجھے مطلب کچھ بتائیں, وائٹامنس کا پرابلم ہے یا کیا ہے؟ کوئی جملے سینٹینسز وغیرہ کوئی کمپلیٹ نہیں بولتا؟ نہیں, کوئی سینٹینس کمپلیٹ نہیں بول رہا. ٹھیک ہے. اور ویسے آپ نے فزیکلی اس کو چیک کروایا ہے کوئی اور خدا نہ خاصا؟ نہیں, میں نے ابھی کہیں بھی کچھ بھی چیک نہیں کروایا. میں نے ابھی آپ کا شو دیکھا تو میں نے پہلے آپ کو کال کی. نہیں کوئی اور خدا نہ خاصا بیماری, کوئی پرابلم تو نہیں ہے؟ نہیں, الحمدللہ ابھی تک تو کوئی ایشو نہیں. ماشاءاللہ چلتا پھرتا ہے, سب سنتا بھی ہے, سمجھاتا بھی اپنی بات ہر طرح پوری طرح سے سمجھا دیتا ہے. اچھا. اور یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کمبائن فیملی میں رہتی ہیں یا صرف ماں باپ ہیں اس کے پاس, یا اور؟ نہیں, کمبائن فیملی ہے. کمبائن فیملی یعنی اور رشتہ دار, دادا دادی یہ سب ہوتے ہیں؟ ٹھیک, دادا دادی, چاچا چاچی سب ہیں. اچھا ماشاءاللہ. چلیں ٹھیک ہو گیا. حاجرہ اس پہ بات کریں گے, ضرور سنیے گا. تھینک یو آپ نے کال کی. جی حاجرہ کیا کہنا چاہیں گے اس پہ, کومنٹ کریں گے آپ؟ جی, جو 2 سال کا بچہ ہے ان کے مطابق وہ سینٹینسز نہیں بول رہا ہے, ورڈ لیول پہ ہے وہ بچہ. انہیں ایک اسپیچ تھراپسٹ کو دکھانا چاہیے کہ اس بچے کا ہیئرنگ پرابلم تو نہیں ہے. سب سے پہلے انہیں ایک ہیئرنگ ٹیسٹ کروانا چاہیے. ہیئرنگ ٹیسٹ کروانے کے بعد اس کے بعد تھراپیز کو ہم دیکھیں گے. ٹھیک ہے. اچھا, لیکن یعنی 2 سال میں آپ کے خیال میں اس بچے کو بولنا چاہیے تھا؟ جی ہاں جی, اس کو ایٹ لیسٹ 1000 ورڈز کی اس کے پاس ووکیبلری ہونی چاہیے. سوری 50 ورڈز کی ووکیبلری ہونی چاہیے, اور 2 سے 3 سینٹینسز, 2 ورڈ فریزز اس کو بولنے چاہیے. لائک میں آ گیا, میں جا رہا ہوں, اس ٹائپ کے چھوٹے چھوٹے سینٹینسز بچے یوز کرتے ہوتے ہیں. ٹھیک, صحیح. اچھا, تو اس کا مطلب یہ ان کو اسپیچ پہ. اچھا, اسپیچ تھراپسٹ ہی کیوں؟ مثلا ہم لوگ, ہماری پہلی چوائس نارملی یہ ہوتی ہے, جو کہ پہلے ہوتی تھی, کہ جی چائلڈ اسپیشلسٹ کو دکھائیں. دیکھیے, چائلڈ اسپیشلسٹ آپ کے بچے کی بیماری کو ایک فائنڈ آؤٹ کرے گا. موسٹلی ہمارے پاس بھی بہت سے بچے ریفرڈ ہو کے آتے ہیں جو کہ کسی نہ کسی چائلڈ اسپیشلسٹ نے ہمیں ریفر کیے ہوئے ہوتے ہیں. اب ENT سے ہمارے سائٹ پہ ریفر ہو کے آ رہے ہیں کیونکہ بچے کا ہیئرنگ پرابلم ہے, اور چائلڈ اسپیشلسٹ ایک بیماری کو وہ فائنڈ آؤٹ کر رہا ہے. ریہیب اور میڈیسن یہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں. تو جو ریہیبلیٹیشن ہے نا, وہ وداؤٹ میڈیکیشن ہم تھراپیز کرتے ہوتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. تو اس کیس میں میڈیکیشن آپ کے خیال میں زیادہ بینیفیشل ہے یا تھراپی زیادہ بینیفیشل؟ تھراپیز, کیونکہ دیکھیں بولنا, اب ایک بچے کو, اب آپ اپنی اگزامپل لے لیں, آپ کو کسی نے کوئی میڈیسن دے کے نہیں بولنا سکھایا, آپ نے اپنے انوائرمنٹ سے, اپنے پیرنٹس سے, اپنے آؤٹ سائڈ جو بھی ریلیشن شپ سے آپ نے وہاں سے سیکھا سب کچھ. تو اب جو بچہ ڈیلیڈ اسپیچ ہے اس کو ہم اپنی لینگویج کے تھرو ہی سکھائیں گے. لیکن ہمارے یہاں کانسیپٹ یہ ہوتا ہے, جیسے کہ ہماری کالر نے بھی ذکر کیا کہ جی کوئی ملٹی وائٹامن یا کوئی ایسی دوائی ہے وہ دیجیے, تو یہ کیا کانسیپٹ غلط ہے؟ اس کا مطلب یہ کانسیپٹ غلط ہے. بہت سے پیرنٹس میرے پاس بھی آتے ہیں, وہ یہی کہتے ہیں کہ ہمارے بچے کو کوئی ملٹی وائٹامن دے دیجیے, کیونکہ ان کے خیال میں کہ ان کے ملٹی وائٹامن کی ڈیفیشنسی ہے جس کی وجہ سے بچہ بول نہیں پا رہا ہے. لیکن اب دیکھیے, وائٹامنس کی ڈیفیشنسیز تو بہت سے لوگوں کو ہیں, لیکن اسپیچ ان کی بہتر ہے. اب بچے کیوں نہیں بول پا رہا ہے, اس کی ریزن فائنڈ آؤٹ کرنی ہے. ایک تو موسٹلی کامن ریزن جو ہے وہ اسکرین ہے. بچہ بہت زیادہ اسکرین دیکھتا ہے. اب اس کا افیکٹ کیا ہو رہا ہے بچے پہ؟ ایگزیکٹلی. اور موسٹلی جو مدرس ہیں وہ بھی فون دے دیتی ہیں. بچہ کھانا کھا رہا ہے اس وقت بھی فون یوز کر رہا ہے, تو سونے کے ٹائم پہ بچہ فون یوز کر رہا ہے. ہمارے ٹائم میں یہ چیز نہیں تھی. ہمارے پیرنٹس نے ہمیں فون نہیں اتنا یوز کرنے سکھایا, اس وجہ سے فون کا قصور ہے. اچھا مزید بات کریں گے, کالر ہیں, کال لے لیتے ہیں. پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں, کون بات کر رہے ہیں؟ جی السلام علیکم, میں پروفیسر اسحاق میو بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی پروفیسر صاحب فرمائیں, کیا کہنا چاہیں گے پروگرام میں آپ؟ اچھا, میں آپ کے جو مہمان ہیں اسپیچ تھراپسٹ, ان سے یہ معلوم کرنا چاہوں گا کہ کیا یہ جو فیملیز جن میں کزن میرجز کی پرسنٹیج بہت زیادہ ہے, ڈومیننٹ ہے, کیا اس میں جو بچے پیڈ سیکرٹری میں آپ کے پاس آتے ہیں, ایسی فیملیز کا جو بیک گراؤنڈ زیادہ ہوتا ہے جہاں پہ کزن میرجز کی جو پریویلنس ہے بہت زیادہ ہے؟ جی میرے خاص کال ڈراپ کیا. ٹھیک, بہت شکریہ پروفیسر صاحب, آپ کا کوسچن ہم نے سن لیا ہے, ہم سمجھ آ گیا. حاجرہ اس پہ کومنٹ کریں گے, حاجرہ اس کو کومنٹ کرنا چاہیں گے آپ؟ ہاں جی, کزن میرج ایک بہت بڑا فیکٹ ہے. دیکھیں کزن میرج میں اب آپ کے فیملی کے اندر اگر ایک ڈیلیڈ اسپیچ تھا تو
जेनेटिकली या आपके जीन्स में, आपके बच्चे के जीन्स में ये चीज़ आएगी, हो सकता है हेयरिंग प्रॉब्लम भी आ जाए और डिफरेंट और कॉजेज हो सकती हैं जो कि डिलेड स्पीच कॉज कर सकती हैं। यानी एक फैमिली में जो बीमारी या जो भी प्रॉब्लम चल रहा है वो फिर चलता ही रहेगा, चलता रहेगा, एग्जैक्टली। अच्छा ठीक, तो इसका मतलब कजन मैरिज को आप स्टॉप करना एक रीजन बयान करती हैं कि दिस कैन बी वन रीजन फॉर दिस प्रॉब्लम। अच्छा ठीक, तो ये जेनेटिकल लेवल पे भी ये चीज़ें जाती हैं, ये स्पीच की जैसा आप बता। अच्छा हाजर, ये भी हो सकता है कि मसलन कुछ केसेस में वाकई कोई फिजिकल या कोई बीमारी की वजह से भी कोई स्पीच का प्रॉब्लम, ऐसे भी होते हैं कोई रेयर चीज़ें? हाँ जी, अगर हम स्ट्रोक के पेशेंट्स को देखें तो उनमें अब एक स्ट्रोक का पेशेंट है, जब उसके ब्रेन डैमेज होगा, उसके स्वॉल्विंग डिफ़िकल्टी आ जाती है, उसमें स्पीच डिफ़िकल्टी आ जाती है, तो उसके लिए भी स्पीच थेरेपिस्ट ही उनको हेल्प आउट करते हैं। लाइक उनकी स्वॉल्विंग के लिए उनकी एक्सरसाइजेस डिफरेंट करवाई जाती हैं, उनकी स्पीच को इनिशिएट करवाने के लिए डिफरेंट एक्सरसाइजेस करवाई जाती हैं। अब ये लीजन पे डिपेंड कर रहा होता है, सिवियरिटी पे डिपेंड कर रहा होता है कि किस हद तक ब्रेन एरिया डैमेज हुआ है। हाँ, जैसे स्ट्रोक में जो मुख्तलिफ इश्यूज होते हैं। अच्छा हाजर, आप स्क्रीन टाइम की बात कर रही थी, गैजेट यूज़ की, मोबाइल यूज़ जो करते हैं बच्चे। हाँ जी, मोबाइल एक्सेसिव स्क्रीन टाइम जो है ना, ये बहुत अब बच्चे के अंदर डिफरेंट उसमें चीज़ें आ जाती है। बच्चा इरिटेट, बहुत ज़्यादा इरिटेट बिहेवियर शो करता है और इरेशनल एक्टिविटीज़ कर रहा होता है। और डिलेड स्पीच क्यों होता है? क्योंकि अब एक बच्चे को स्क्रीन दिखा दी, बच्चे को नहीं पता है कि जब वो बात करेगा तो उसकी टंग कैसे मूव करेगी, उसके लिप्स की मूवमेंट क्या है, इस वजह से बच्चा डिलेड स्पीच हो जाता है। क्योंकि उससे अब कार्टूनिक लैंग्वेज को आप देखिए, कार्टून्स डिफरेंट लाइक ये यूँ करके ओपन हो रहा है, ठीक है, तो बच्चा साउंड्स तो निकाल रहा है लेकिन वो वर्ड्स को प्रॉपर नहीं बोल पा रहा है, वो लिप को नहीं देख सक रहा ज़बान। Exactly. सही, थैंक यू हाजर। मजीद बात करेंगे आपके साथ, छोटा सा वक्फा लेने अपने प्रोग्राम में। जी नाज़रीन, आप लोग गुफ्तगू सुन रहे हैं हाजर नवाज़ की। हाजर जो हैं स्पीच पैथोलॉजिस्ट हैं, रिहैबिलिटेशन डिपार्टमेंट शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में हाजर अपनी खिदमत अंजाम दे रही हैं। बच्चों का देर से बोलना, उसकी क्या वजूहात हैं और क्या स्पीच थेरेपिस्ट क्या हेल्प कर सकता है इन बच्चों की, इस पर हम लोग बात करें। प्रोग्राम से ज़िंदगी में लाइव हैं, आप कॉल करके अपना सवाल पूछ सकते हैं या छोटा सा वक्फा लेंगे, फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम से है ज़िंदगी, सच न्यूज़ का लाइव क्लिनिक है। लाइव आप लोगों की खिदमत में हाजिर हैं। 0512321200 और 0512321203 दोनों हमारे नंबर एक्टिव हैं। आप कॉल कर सकते हैं, अपना सवाल पूछ सकते हैं। स्पीच डिले इन चिल्ड्रन, बच्चों में देर से बोलना, उसकी वजूहात, उसकी थेरेपीज़ और इन तमाम चीज़ों में हम लोग बात कर रहे हैं। हाजर नवाज़ हमारे साथ मौजूद हैं। हाजर स्पीच पैथोलॉजिस्ट हैं, रिहैबिलिटेशन डिपार्टमेंट शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल इस्लामाबाद। और हाजर से हमारे प्रोग्राम के पहले हिस्से में भी बात हुई कैसे हेल्प किया जा सकता है बच्चों को, और इसी गुफ्तगू को हम आगे भी बढ़ाएंगे। आपका कोई सवाल हो तो कॉल करें, अपना सवाल पूछें। अच्छा हाजर, चाइल्ड स्पेशलिस्ट की बात हो रही थी, जो मेरे जहन में इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वो ये कि हमारे यहाँ ये प्रैक्टिस भी है कि चाइल्ड स्पेशलिस्ट जो है वो, क्योंकि जैसे कि वो शायद उस तरीके से ना जान सके कि बच्चे में स्पीच डिले है, तो वो नॉर्मली यही होता है कि वो कोई मल्टीवाइटामिन या कोई इस तरह की सप्लीमेंट्स वगैरह दे देते हैं, जो कि पहले होता था। अब शायद ऐसे आप लोगों की तरह रेफ़र किया जाता है। तो बहुत बड़ा चंक है जो कि चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास ही जाता है, और चाइल्ड स्पेशलिस्ट इस चीज़ को नहीं जान पाता। यानी शायद उनको पता है कि ये डिलेड स्पीच है, लेकिन वो शायद उसमें कोई हेल्प नहीं कर सकते, तो वो जारी बात है मेडिसिन ही उन्होंने देनी है। इसका क्या करते हैं? उसमें ये कि हम अवेयरनेस की नीड है, डॉक्टर्स के साथ साथ पेरेंट्स की भी अवेयरनेस की। जितनी लोगों में अवेयरनेस होगी, अगर कुछ ऐसा पहले तक की हम बात करें स्पीच थेरेपी को, बिल्कुल एक लाइक इसको लोगों को इतना पता नहीं था। अब जैसे जैसे लोगों में अवेयरनेस आ रही है, जैसे कि इस्लामाबाद और पिंडी की मैं बात करूं तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है, लेकिन अगर KPK की हम बात करें तो वहाँ पे अभी भी नहीं है इस किस्म की। ठीक है, या सिंध के, पंजाब के रिमोट एरियाज़ की तरफ चले जाएं हम लोग, बलूचिस्तान तो वहाँ पे बिल्कुल इस चीज़ को नॉर्मल लिया जाता है। अगर पंजाब के देहातों की हम बात करें तो वहाँ पे एक वही बात कि हमारा बच्चा बोलना सीख लेगा, बोलना स्टार्ट कर देगा, कुछ अर्सा डिलेड होगा, 5-6 साल की उम्र में बच्चा बोलना शुरू कर देगा। लेकिन इसके लिए ऑब्वियसली हमें कुछ स्टेप्स लेने पड़ते हैं, लेकिन हमें सेमिनार्स करने चाहिए लोगों में अवेयरनेस के लिए। ठीक है, सही।
نہیں اویئرنیس آپ جنرلی کہہ رہی ہیں کہ اویئرنیس زیادہ ہونی چاہیے, لیکن کوئی اتھارٹی, کوئی ایسی سوسائٹی بھی ہے اسپیچ پیتھولوجی یا اسپیچ تھراپسٹ کی جو کہ کوئی گورننگ باڈی جیسے ہوتی ہیں مختلف میڈیکل فیلڈس کی, کوئی ایسی چیز پاکستان میں کام کر رہی ہے ابھی؟ فی الحال تو نہیں, لیکن ایک ہے آئی تھنک PSLPA ہے, ٹھیک ہے, تو اس میں اس کے تھرو کچھ کام کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں یہ کچھ کیا جا سکتا ہے کیا وہ باڈی انشور کروائے کہ جو بھی بچے جن کو اسپیچ ڈیلے کا پرابلم ہے ان کو اسپیچ پیتھولوجسٹ کی طرف ریفر کیا جائے؟ ہاں جی, جیسے کیا جا سکتا ہے. کتنے اسپیچ پیتھولوجسٹ, اسپیچ تھراپسٹ آپ کے خیال میں پاکستان میں مختلف شہروں میں موجود ہوں گے؟ ہر ہاسپٹل میں آپ کے خیال موجود ہیں؟ ہر ہاسپٹل میں نہیں ہے. اسلام آباد کے اندر کی اگر ہم دیکھیں تو بہت کم ہاسپٹلس ہیں, جیسے شفا ہے, یہاں پہ اسپیچ تھراپسٹ ہیں, اور باقی 2-4 ہاسپٹلس ہیں جن میں اسپیچ تھراپسٹ ہیں, لیکن ہر ہاسپٹل کے اندر اسپیچ تھراپسٹ نہیں موجود ہے. جس لائک گورنمنٹ کے ہاسپٹلس ہیں وہاں پہ اسپیچ تھراپسٹ نہیں ہیں. اچھا, گورنمنٹ ہاسپٹل میں بالکل بھی نہیں ہے. اچھا, تو کیا وجہ آپ دیکھتی ہیں کیوں نہیں ہے اور ہونے چاہیے آپ کے خیال میں؟ ہاں جی, ہونے چاہیے, اس لیے کہ بہت سے بچوں کے ساتھ ساتھ بزرگوں کی جسٹ لائک جیسے میں نے پہلے بات کی تھی کہ اسٹروک کے پیشنٹ ہوتے ہیں, ان کے لیے اسپیچ تھراپسٹ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, کیونکہ اگر ہم اسپیچ سے ہٹ کے ان کی سالونگ پرابلمس کو بھی ڈسکس کریں تو وہ بھی بہت زیادہ ایک کمپلیکیٹڈ چیز ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, صحیح. اچھا, اب تھوڑا سا اس پہ بات کرتے ہیں کہ مثلا جو ایک پیشنٹ آتا ہے, ایک بچہ آپ کے پاس آتا ہے, تو سب سے پہلے آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اس کا ڈائگنوسس کرتے ہیں یا ڈائگنوسس کیسے کیا جاتا ہے؟ اس کی ایک کمپلیٹ اسیسمنٹ جس میں فیملی ہسٹری لی جاتی ہے اس کی. ٹھیک ہے, فیملی ہسٹری کے اندر بہت سی جیسے ابھی کالر نے کہا کہ کازن میرج کا کویسچن ان سے کیا جاتا ہے. اس کے بعد ان سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا ان کی فیملی میں یہ ہسٹری پازیٹیو ہے, لائک کیا ان کی فیملی کے اندر ہیئرنگ پرابلم یا کسی اور قسم کی ذہنی جسمانی کوئی معذوری تھی, یہ والی کویسچننگ کی جاتی ہے. اس کے بعد بچے کی اسسمنٹ کی جاتی ہے کہ بچہ اپنے مائل سٹونز کے اکارڈنگلی کس لیول پہ ہے, کہاں پہ کون سی کیٹیگری میں فال کر رہا ہے. اب فرض کریں ایک بچہ 3 ایئرس کا بچہ ہے اور وہ ورڈ لیول پہ ہے, تو اس کو وہ اکارڈنگ ٹو ایج نہیں بول رہا ہے اپنی, تو اس کے لحاظ سے ہمیں لائک اس کو سینٹینس لیول پہ ہمیں لانا ہے. ٹھیک ہے, اس کو سینٹینسز بولنے چاہیے. ٹھیک ہے, اور اس میں اسپیچ تھراپسٹ جو ہے وہ ہیلپ کرے گا. اچھا, ابھی ہم نے ایک جو ایج کا وہ آپ نے بتایا کہ اگر 2 سال تک اگر کوئی بچہ نہیں بول رہا تو اس کو صحیح طریقے سے نہیں بول رہا تو آپ ڈائریکٹ اسپیچ تھراپسٹ کے پاس چلے جائیں, یعنی 2 سال کا ہم رکھ سکتے ہیں یا 2 سال سے بھی پہلے آ جائیں؟ بہت سے پیرنٹس جو کہ کنسرن پیرنٹس ہوتے ہیں وہ 2 سال سے پہلے بھی آ جاتے ہیں. اب 1.8 تک آ سکتے ہیں, جیسے 2 سال ہوئے ہیں تو آپ آ جائیں. اچھا, 1.5 سال میں آ سکتے ہیں. کیونکہ دیکھیں بچے نے ہسٹری میں یہی چیز کہ بچے نے میملنگ کی ہے, بیبلنگ کی ہے. اب میملنگ دیکھیں کچھ منتھس کا جو بچہ ہوتا ہے وہ ماں کی ساؤنڈ نکالتا ہے, وہ بابا. اب وہ یہ ساؤنڈس کیا ہے, میننگ فل ورڈز میں چینج ہوتی ہیں ود ٹائم. ٹھیک ہے, اگر بچے نے یہی نہیں کیا مین کہ وہ اپنے مائل سٹونز کو آن ٹائم اچیو نہیں کر پایا, وہاں سے پتہ چل جاتا ہے. جی, اچھا, تو یعنی جیسے ہی تھوڑا سا بھی شک ہو پیرنٹس کو تو فوری طور پہ ایک اسپیچ تھراپسٹ کے پاس لے جائیں. ضروری نہیں کہ پہلے چائلڈ اسپیشلسٹ کے پاس جائیں, اسپیچ تھراپسٹ کے پاس آپ لے جا سکتے ہیں. 4 ایئر کے بعد نا تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے بچے کی. اگر دیکھیں 4 ایئر سے پہلے بچہ ہمارے پاس آ رہا ہے تو اس کے لیے تھوڑا ایز ہوتا ہے کہ تھراپیز اس پہ افیکٹو ہوں گی, جلدی سے بچہ اس رسپونڈ کرے گا, کیونکہ وہ لرننگ ایج ہوتی ہے بچے کی 4 ایئر تک. اب 4 ایئر کے بعد جب پیرنٹس آ رہے ہیں ہمارے پاس, اس میں لائک بچہ سیکھ لے گا لیکن تھوڑا سا ٹائم لے گا. صحیح, مشکل ہو جاتی ہیں چیزیں سر. اچھا, اب ہم نے ڈائگنوسس وغیرہ کر لیا تو اس کے بعد پھر کیا پہلا اسٹیپ ہوتا ہے؟ کیا آپ لوگوں کے پاس ٹیکنیکس ہوتی ہیں یا کیا میتھڈس ہیں جس کے ذریعے آپ ہیلپ کرتے ہیں بچے کی؟ یہ آپ کس لحاظ سے پوچھ رہے ہیں؟ لائک آپ اسپیچ ڈیلے اسپیچ ہے, مثلا ایک بچہ ہے وہ ڈیلے ہو گیا ہے, نہیں بول رہا, اب وہ آپ کے پاس آیا, آپ نے ڈائگنوسس کر لیا کہ جی اس کو پرابلم ہے, اب کیسے ہیلپ کیا جاتا ہے؟ کیا ٹیکنیکس ہوتی ہیں آپ کے پاس؟ کوئی کیا میتھڈس ہیں؟ کوئی ایسی مشینیں ہیں یا نہیں آپ لوگ بات چیت کرتے ہیں بچے سے, اس طرح ہیلپ کرتے ہیں؟ ہاں جی, بات چیت کے تھرو ہیلپ کی جاتی ہے بچے کی. ٹھیک ہے, ہم نے اسیسمنٹ کر لی. فرض کریں کہ ایک 2 ایئر کا بچہ ہے اور وہ ورڈ لیول پہ وہ سینٹینسز نہیں بول پاتا ہے, تو اس پہ ہم اس بچے کو سینٹینسز کی طرف لے کر آئیں گے, اور ساتھ میں ہم نے دیکھنا ہے کہ اس بچے کی ووکیبلری اس کے پاس کتنی ہے. اگر تو 2 ایئر کا بچہ وہ 30 ورڈز بول رہا ہے, وہ
لیس دین 50 ورڈز پہ ہے وہ بچہ، تو ہم نے پہلے اس کی وکیبلری پہ کام کرنا ہے، اس کے پاس اتنے ورڈز ہونے چاہیے. اگر بچے کے پاس ورڈز نہیں ہوں گے، اس کے پاس اپنی وکیبلری نہیں ہوگی تو وہ اپنی بات کو کنوے نہیں کر پائے گا. اس کے بعد بچہ کس لیول پہ ہے، لائک وہ اپنی بات کو کس طریقے سے سمجھاتا ہے پیرنٹس کو. اس کو اگر کوئی چیز چاہیے، اسے پانی چاہیے، اسے بھوک لگی ہے، تو وہ اپنی مدر کو کس طریقے سے بتا رہا ہے. کیا وہ اپنی مدر کو ڈریگ کر کے لے کے جا رہا ہے کچن کی طرف، یا پانی کے گلاس کی طرف اشارہ کر کے بتا رہا ہے، یا صرف پانی 1 ورڈ کہہ کے اپنی ضرورت بتا رہا ہے. تو اس کے اکارڈنگلی ہم اپنی تھیراپی کو آگے لے کے اور آپ لوگوں کو پورا ایک شخص ایک پروفیشنل کام کرتا ہے ایک بچے کے ساتھ، یا پورا گروپ ہوتا ہے، یعنی اور جو سائیکالوجسٹ ہو گئے یا مختلف بچے تو وہ بھی مل کے ساتھ ہیلپ کرتے ہیں؟ ہاں جی، ایک پورے ٹیم ورک کے تھرو کام کیا جاتا ہے، جس میں بیہیویئر تھراپسٹ ہوتے ہیں اور آکوپیشنل پلس اسپیچ تھراپسٹ ہوتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. اور یہ مثلا ہر کیس میں اسی طرح ہوتا ہے یا کیس ٹو کیس آپ لوگ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ جی اس کو اس کی بھی ضرورت ہے، اس کی بھی ضرورت ہے؟ ایک بچے کی جب اسسمنٹ ہو جاتی ہے اس کے بعد ہم اس کے لیے گولز بناتے ہیں. ٹھیک ہے، اب وہ لانگ ٹرم گول پہ چل رہا ہے بچہ، تو اس گول کے اندر ہم نے رکھنا ہے کہ کیا اس کو بیہیویئر پرابلم ہے. اگر تو بیہیویئر پرابلم ہے تو اس کو بیہیویئر تھراپسٹ کے پاس ریفر کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور آکوپیشنل تھراپی کے لیے جو اس کی فائن موٹر سکلز ہیں ان کے لیے ہم اس کو آکوپیشنل تھراپی کے لیے ریفر کر رہے ہیں. اچھا، تو یعنی ہر ایک ایشو کے لیے ایک علیحدہ جو ہے وہ تھراپسٹ یا اسپیشلسٹ موجود ہوتا ہے جو اس پہ کام کرے گا. آج ہم مزید بات کریں گے، ہم نے یہاں چھوٹا سا وقفہ لینے پروگرام میں اور اسی گفتگو آگے بڑھائیں گے. جی ناظرین، آپ لوگ گفتگو سن رہے ہیں حاجر نواز کی. حاجر نواز جو ہیں اسپیچ پیتھولوجسٹ ہیں، اور بات ہماری حاجر کے ساتھ چل رہی ہے کہ جناب ہم جو بچے ڈیلیڈ اسپیچ کا شکار ہوتے ہیں، لیٹ بات کرنا شروع کرتے ہیں یا واضح طریقے سے بات نہیں کر پاتے. بہت سے بچوں کو ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جناب بول رہے ہیں لیکن صحیح طریقے سے بول نہیں رہے، واضح الفاظ نہیں بول رہے، پورا جملہ نہیں بول پا رہے. یہ کیوں ہوتا ہے اور پھر کیسے جو ہے وہ ہیلپ کی جا سکتی ہے ایسے بچوں کی؟ جیسے حاجر نے کہا کہ پورا گروپ ہوتا ہے جس میں مختلف اسپیشلسٹ، مختلف جو شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ ہیلپ کرتے ہیں بچے کی، اور اس میں اس کو سکھایا جاتا ہے، اس کی ہیلپ کی جاتی ہے کہ وہ صحیح طریقے سے چیزوں کو بول سکے، پڑھ سکے اور تمام چیزوں کو کر سکے. تو یہ تمام چیزیں ہیں جو کہ ایک اسپیچ تھراپسٹ یا ریہیبلیٹیشن کا ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ کرتا ہے. بہت سی جگہوں پہ یہ ڈپارٹمنٹ موجود نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ میرے خیال میں بڑی امپورٹنس کا حامل ہے. سرکاری سیٹ اپ میں بھی ان یہ جو اسپیچ تھراپی یا ریہیبلیٹیشن جو ہے ان کے ڈپارٹمنٹس پراپر ہونے چاہیے جس میں اسپیچ تھراپسٹ بھی ہو تاکہ بچوں کی صحیح طریقے سے ہیلپ کی جا سکے. مزید بات کریں گے حاجر کے ساتھ، یہاں چھوٹا سا وقفہ لینا ہے پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. جی ناظرین، پروگرام ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. حاجر نواز ہمارے ساتھ موجود ہیں، اسپیچ پیتھولوجسٹ ہیں، اسپیچ تھراپسٹ ہیں، شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں حاجر ریہیبلیٹیشن ڈپارٹمنٹ میں اپنی خدمات انجام دے رہی ہیں. حاجر سے آج ہماری بات ہوئی ہے تفصیلی طور پہ کہ جناب جو بچوں میں ڈیلیڈ اسپیچ کا ایشو ہوتا ہے، دیر سے بولتے ہیں، صحیح نہیں بولتے، ان کی کیسے ہیلپ کی جا سکتی ہے اور کون ان کی ہیلپ کرے گا. تمام چیزوں پہ حاجر نے بات کی. مزید گفتگو آگے بڑھائیں گے. آپ کا کوئی سوال ہے تو کال کریں ہمارے نمبرز پہ 0512321200 اور 0512321203. دونوں نمبر ہمارے ایکٹیو ہیں اور ہم لوگ چلتے ہیں حاجر کی طرف، گفتگو آگے بڑھائیں گے. اچھا حاجر، کچھ کیسز میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بچہ بول رہا ہوتا ہے لیکن واضح نہیں بول رہا ہوتا یا الٹے سیدھے ورڈز بول رہا ہوتا ہے، تو اس میں کیا پرابلم ہوتا ہے اور اس میں بھی آپ لوگ ہیلپ کر سکتے ہیں بچوں کی؟ ہاں جی، یہ آرٹیکولیشن ایررز ہوتے ہیں. اب اس میں مس لرننگ ہوتی ہے یہ بچے کی. جب چھوٹے بچے بات کر رہے ہوتے ہیں تو موسٹلی پیرنٹس بھی اور آس پاس کے جتنے فیملی ممبرس ہوتے ہیں وہ بچے کے ساتھ پیار سے تھوڑا کڈش لینگویج یوز کر رہے ہوتے ہیں. جی ایگزیکٹلی. تو اس میں بچہ وہ مس لرننگ کر لیتا ہے. ٹھیک ہے، مس لرننگ سے ہی گفتگو آگے بڑھائیں گے. کالر ہیں، کال لے لیتے ہیں. پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. کون بات کریں؟ السلام علیکم سر، میں کوئٹہ سے جاوید بول رہا ہوں. جی فرمائیے گا. حاجر آپ کی آواز سن رہی ہیں، کیا پوچھنا چاہیں گے؟ سر ایسا کہ ہمارے ٹوین بیبی ہیں، 18 مہینے کے ہو گئے ہیں. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے. تو ایک بیبی تو ایکٹیو بہت زیادہ تھا، جلدی چلنا پھرنا شروع ہو گیا تھا. دوسرے نے 3 ماہ لیے اس کے بعد. اچھا.
تو ابھی باتیں کرنا بھی شروع ہو گئے ہیں, ماما پاپا سب کچھ کہنا شروع ہو گئے ہیں, بات بھی سمجھاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جو سیکنڈ بیبی ہے وہ تھوڑا ویک ذرا زیادہ ہے. اچھا, تو اس کے لیے تھوڑی سی ذرا بس ہے کہ ذرا کوئی بتا دیں کہ جی نہیں ویک زیادہ اس میں ذرا جی ویک آپ فزیکلی ویک کہہ رہے ہیں یا بات کرنے کے سلسلے میں؟ نہیں, بات کرنے کے بات بھی کر رہا ہے, بھاگ بھی رہا ہے, چل بھی رہا ہے, پھر بھی رہا ہے, مگر تھوڑا سا ویک ہے. پہلے والے بیبی سے یہ تھوڑا ویک ہے ذرا. اچھا, ویسے ہم ابھی آج کیونکہ اسپیچ کے سلسلے میں بات کر رہے ہیں اور اسپیچ پیتھولوجی تھراپسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں, تو شاید ہم فزیکلی یا جرنل جو اس کی بچی کی ہیلتھ سر وہ بچہ تھوڑی تھوڑی باتیں پک کر رہا ہے, ماما پاپا کوئی چیز دے دو, لے لو, اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. بہرحال ہم ٹوئنس کے حساب سے حاجہ سے پوچھیں گے کہ کیا اس کیس میں بھی کوئی ایشوز ہوتے ہیں. تھینک یو ویری مچ, آپ نے کال کی. حاجہ اس پہ بات کریں گے, ضرور سنیے گا. اچھا حاجہ, یہ ٹوئن کی جو انہوں نے بات کی, ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک ٹھیک بولے ایک تھوڑا لیٹ ہو جائے؟ ہاں جی, ایسا ہوتا ہے. اچھا, اس میں یہ کہ ایک بچے کو کبھی زیادہ توجہ مل رہی ہوتی ہے اور دوسرے بچے کو نہیں مل رہی ہوتی ہے, اور ویسے بھی اپنے بچہ اپنے جو مائل سٹونز ہیں وہ اچیو نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اب ہر بچہ, اب ٹریننگ میں ہم دیکھیں یا نارملی ہم دیکھیں تو ہر بچے کی جو اپنے مائل سٹون اچیو کرنے کی ایبلٹی ہے وہ دوسرے بچے سے ڈفرینٹ ہوتی ہے. اب اگر ٹوئنس ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ ایک بچہ اپنے ٹائم پہ اچیو کر رہا ہے تو دوسرا بھی اسی ٹائم پہ اچیو کرے گا. ٹھیک ہے. پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ وہ ڈیلیڈ ہو. اب وہ ڈیلیڈ کس طریقے سے ہو گیا, مائل سٹونز ڈفرینٹ ہیں. ٹھیک ہے, اسپیچ کے مائل سٹونز ڈفرینٹ ہے, واک کے مائل سٹونز ڈفرینٹ ہیں, اس کے لحاظ سے آگے اسسمنٹ کی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور ان دو بچوں میں ایسا کچھ ہو سکتا ہے کہ یہ فزیکلی کیونکہ ڈفرینٹ ہیں تو اس کی وجہ سے ہی اسپیچ میں بھی ڈیلے آ رہا ہو؟ اب وہ اس میں اسسمنٹ جب کی جاتی ہے نا, اس میں پتہ چلے گا کہ کیا لائک ایٹ دا ٹائم آف برتھ بچے کی کیا کنڈیشن تھی. ٹھیک ہے, بچے کی کیا وہ رویا تھا, تو اس کے لحاظ سے ہم آگے چلتے ساری چیزیں دیکھیں. ٹھیک. اچھا حاجہ, آپ بتا رہی تھی کہ جو ان کلیئر ٹاکنگ ہے, وائس ہے, یا بات کرنا ہے, اس میں کیا کیا ہوتا ہے؟ مس لرننگ کا میں نے بتایا تھا کہ بچہ مس لرن کر لیتا ہے اس میں. صحیح. تو اس میں لائک ایک بچہ, جیسے ہم کہتے ہیں بیبی گرل کو ہم کہہ رہے ہیں وہ دیکھو ڈاگی ہے, بیبی بوائے کے ساتھ بھی ہم بیبی بوائے کے ساتھ یہ نہیں کہتے ڈاگی ہے, بیبی گرل سیکھ رہی ہے ڈاگی. اب وہ بڑے ہو کے اس کو کسی نے کلیئر نہیں کیا کہ ڈاگ ہے یا ڈاگی ہے, کیٹ ہے یا کیٹی ہے. ٹھیک ہے, وہ یہ مس لرننگ میں آ رہا ہے بچے کے. اس کے علاوہ آرٹیکولیشن ایررز میں آ جاتے ہیں. اب آرٹیکولیشن ایررز کی بھی اسسمنٹ کی جاتی ہے کہ کیا کہاں پہ بچہ فرسٹ ورڈ کو رانگ کر رہا ہے, جیسے کیٹ کو تیت بولتا ہے. ٹھیک ہے, یہ ایررز ہوتے ہیں. ان کو اب ساؤنڈ ہے, جیسے ڈفرینٹ ساؤنڈز ہیں, ٹھیک ہے, ان کو انکلیئر بول رہا ہوتا ہے. اب اس میں بھی ہیئرنگ پرابلم آ سکتا ہے کہ کچھ ساؤنڈز بچہ سن نہیں پا رہا ہے, تو وہ اس نے صرف لپ ریڈنگ کے تھرو لرن کر لی ہیں. ٹھیک ہے, اس نے ہمیں منہ کھولتے ہوئے دیکھا, کرتے ہوئے اس نے خود سے ایک ورڈ اپنے سے بنا لیا. بالکل صحیح. ٹھیک ہے, اچھا صحیح. ٹھیک. اچھا یہ بتائیے کہ حاجی کتنا % آپ لوگ ہیلپ کر پاتے ہیں؟ اگر کوئی پوچھے کہ جی اچھا آپ ایک اسپیچ پیتھولوجسٹ کے پاس لے جانے سے کتنا فرق پڑ جائے گا؟ اگر میں اپنے بات کروں لائک اپنے ہاسپٹل کے لحاظ سے میں دیکھوں نا, تو جو ڈیلیڈ اسپیچ بچے ہیں ان میں 100% ریکوری چانسز ہوتے ہیں. کیونکہ دیکھیں بچے نے صرف لرننگ نہیں کی ہے, وہ لرننگ ڈسیبل نہیں ہے, وہ ایک نارمل بچہ ہے, بالکل ٹھیک بچہ ہے. اس کو ڈائریکشن پہ لانا ہے تھوڑا سا. اچھا, تو بس اس کو آپ نے ایک اس پوائنٹ پہ لے آئے, بچے نے اپنی اس ایبلٹی کے اکارڈنگلی آپ کو آنسر کیا, آپ نے اسے ورڈ لیول پہ اسٹوری ٹیلنگ تک لے آتے ہیں بچے کو. اب اسٹوری ٹیلنگ کیا ہے, 4 ایئر کا بچہ 5 ایئر کا بچہ جب اسکول سے گھر آ رہا ہے, وہ اپنے پیرنٹس کو اپنے اسکول روٹین ساری بتا رہا ہے, اسکول میں اس کے ساتھ کیا ہوا, کیسے ہوا. اور کچھ بچے اتنے ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں کہ وہ گیٹ سے باہر نکلتے ساتھ ہی اپنی پوری کی پوری اسٹوری بتانا شروع کرتے ہیں. آج ہم نے ٹیچر نے ہمیں یہ کہا, یہ ہوا اسکول میں, کل یہ ہوگا. ٹھیک ہے, ٹھیک. اچھا حاجی یہ بتائیے کہ کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ کوئی بالکل رزلٹ نہ آئے کسی بچے میں, یعنی ایک قسم کا آپ کہیں کہ جی ہم اس پہ کام نہیں کر سکے, یا اس کی کوئی خاص وجوہات آپ کو دکھنے میں ملیں؟ ابھی تک ایسا کوئی کیس میں نے نہیں دیکھا ہے کہ جس میں بالکل بھی رسپانس نہ ہو بچے کا. بہت زیادہ لائک
تھوڑا سا ڈیلے، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا 4 ایئر کے بعد اگر پیرنٹ لے کے آ رہے ہیں تو کچھ ٹائم کے بعد رسپانس ملتا ہے. لائک ایک بچہ اگر 3 منتھ میں ہمیں نارملی بچہ رسپانس کر رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ بچہ 4 منتھ لے لے، وہ تھوڑا اس سے اوپر ٹائم لے لے، لیکن وہ رسپانس لازمی کرے گا. اچھا حاجرہ، آپ لوگ جیسے کہ شفا میں بہت سی ہوم سروسز بھی موجود ہیں، تو کیا اسپیچ پیتھولوجسٹ یا تھراپسٹ بھی ہوم وزٹ کرتے ہیں بچوں کو؟ ہاں جی، اسپیچ تھراپسٹ بھی ہوم وزٹس کرتے ہیں. ہوم ہیلتھ سروسز اسی لیے ہوتی ہے، دیکھیے اب کووڈ کی جو سچویشن آئی تھی اس میں بچوں کو ہاسپٹل کے اندر لانا، ایک تو کچھ ہاسپٹلس میں کو الاؤ نہیں تھا، اس کے علاوہ اگر آپ بچے کو ہاسپٹل کے اندر لا بھی رہے ہیں تو ڈفرینٹ انفیکشن اور قسم کی بیماریاں، بچے کو آپ صرف ایک اسپیچ پرابلم کے لیے لے کے آ رہے ہیں تو اسے اور انفیکشن سے بچانے کے لیے وہ زیادہ بہتر تھا کہ آپ اس کو ہوم ہیلتھ سروسز کے تھرو اس پرابلم کو ریزالو کریں. ٹھیک حاجر، بہت شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا. بہت انٹرسٹنگ گفتگو رہی، اہم گفتگو تھی، بہت ضروری ہے پیرنٹس کو جاننا بھی، سارے لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ اسپیچ کے ایشوز جو ہیں وہ اسپیچ پیتھولوجسٹ ڈیل کرتا ہے اور وہ اچھے طریقے سے اس پہ کام کر سکتا ہے، اور جیسا آپ نے کہا کہ 100% رزلٹ نکلتے ہیں. تھینک یو ویری مچ تشریف لائیں، تھینک یو ویری مچ فار کمنگ. جی ناظرین، ہم لوگ گفتگو سنی حاجرہ نواز کی. حاجرہ اسپیچ پیتھولوجسٹ ہیں، اسپیچ تھراپسٹ ہیں، ریہیبلیٹیشن ڈپارٹمنٹ شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں حاجرہ اپنی خدمات انجام دے رہی ہیں. حاجرہ سے آج ہماری تفصیلی طور پہ گفتگو ہوئی بچوں میں تاخیر سے بولنا، ڈیلیڈ اسپیچ جو ہے اس سلسلے میں، اور حاجرہ نے بتایا کہ اسپیچ پیتھولوجسٹ، اسپیچ تھراپسٹ جو ہے وہ بیسٹ آپشن ہے. آپ 1.5 سال کے بعد اگر آپ کو تھوڑا سا بھی شک ہوتا ہے کہ جی بچے میں کچھ بولنے میں پرابلم ہے، آپ فوری طور پہ اسپیچ تھراپسٹ کے پاس لے کے جائیں تاکہ وہ اسیسمنٹ کر سکے. اسیسمنٹ کر کے وہ آپ کو بتا دے گا کہ جی پرابلم ہے نہیں ہے، اگر ہے تو اس کا کیا کیا جا سکتا ہے. بہت شکریہ، اور انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی ایک اور موضوع کے ساتھ. تب تک کے لیے مجھے خرم گردیزی اور حاجرہ نواز کو پروگرام سے زندگی سے اجازت دیجیے. خدا حافظ.